सलाम, आदाब, नमस्ते। मैं नीला अफरोज़ आप सभी के सामने एक बार फिर से हाज़िर हूँ कुछ नए और पुराने क़िस्सों के साथ। तो क्या ख़्याल है आपका, सीधे वीडियो की बात की जाए या फिर कुछ गुफ्तगू हो जाए? तो कैसे हैं आप लोग सभी? मैं ये पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस सवाल के साथ आपके जवाब की मुंतज़िर भी रहती हूँ मैं। तो चलिए अब गुफ्तगू का सिलसिला थोड़ा आगे बढ़ाया जाए और बात करते हैं आज के वीडियो की। वो अज़ीमो शान शख्सियत जिन पर ये वीडियो है उनका नाम है नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब। वो इतनी अज़ीम शख्सियत हैं कि शायद वक्त और जानकारी दोनों ही कम पड़ जाएगी। तो आइए आज उनसे ताल्लुक़ रखने वाले सिर्फ़ दो ही मुद्दों को उठाते हैं। पहला, जब ज़ारो क़त्तार रोते हुए नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने कहा, जब मैं गा ही नहीं सकता तो फ़तेह अली ख़ान साहब के घराने में मुझे क्यों पैदाइश मिली। और दूसरी ये कि वो कौन सी थी कव्वाली जिसको गाते हुए नुसरत साहब ने 150 से भी ज़्यादा टेक लिए। दरअसल बात कुछ अरसे पहले की है। मैं एक इंटरव्यू देख रही थी। वो इंटरव्यू था समीर अंजान साहब का। ऐसे तो कई गानों के मुतालिक अंजान साहब अपने तजुर्बों और पहलुओं को पेश करते रहते हैं, लेकिन जब उन्होंने नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के एक गाए हुए कव्वाली का ज़िक्र किया तो निगाहें और कान दोनों ही वहीं पे रुक गए। कव्वाली के बादशाह नुसरत फ़तेह अली ख़ान, ये नाम ऐसा है जनाब जो थोड़ा रुक कर उनके बारे में थोड़ा और जानने की बेचैनी बढ़ा देता है। लेकिन उस इंटरव्यू में तवज्जो खींचने वाली बात ये थी कि फ़िल्म धड़कन के एक कव्वाली और नुसरत साहब की बात हो रही थी। कव्वाली के बोल है, 7 फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन, है नई रस्में नई कस्में नई उलझन, होठ है खामोश लेकिन कह रही धड़कन। इस इंटरव्यू में अंजान साहब ने जिस तरह इस कव्वाली की रिकॉर्डिंग का किस्सा बयां किया है, लफ्ज़ दर लफ्ज़ तो नहीं, फिर भी मेरी पूरी कोशिश है कि उनके जज्बातों को मैं बयां कर सकूं। और दरअसल इस इंटरव्यू को सुनने के बाद मैंने थोड़ी और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के बारे में। तब मुझे एहसास हुआ कि समुंदर में मोती की तलाश कर रही हूँ मैं। खैर, समीर अंजान साहब अपनी बातों का कारवां आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि नदीम साहब नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के बहुत बड़े फ़ैन थे। नदीम साहब का हाल कुछ ऐसा था कि अगर उन्हें कभी कोई रोमांटिक मौजू पे काम करना होता था तो वो कहते थे कि पहले नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब का गाना कव्वाली लगाई जाए, फिर उनको वो सुनकर अपने काम को आगे बढ़ाते थे। मतलब ये कि एक माहौल बनाने के लिए भी नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को सुनते थे। और क़िस्मत जब साथ देती है तो होता भी कुछ ऐसा ही है। दरअसल जब वो धड़कन पे काम कर रहे थे तब नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब मुंबई तशरीफ़ लाए और फिर क्या था, समीर साहब की अंदर की तलब जाग गई और समीर साहब ने और फिर उन्होंने कहा कि अगर नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब मुंबई में आए हुए हैं और अगर ऐसा हो जाए कि वो एक गाना इस फ़िल्म का गा दें तो बस क्या बात है। लेकिन एक बात यहाँ पे और है कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब बाहर का गाना नहीं गाते थे, तो फिर ये ख़ुद में ही एक बड़ा मसला था कि इस गाने के लिए उनको तैयार करना सबसे पहले कि वो ये एक गाना गा दें। और फिर समीर अंजान साहब, नदीम शरवन साहब ने कुछ ऐसा प्लान किया आपस में बात कर कि चलकर नुसरत साहब से क्यों ना होटल में मिला जाए। हालांकि एक बात और भी थी कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब नदीम साहब को काफ़ी चाहते थे। लिहाजा जब ये लोग होटल में पहुँचे और तब नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने जब नदीम साहब को देखा तब बड़े ही मेहमान नवाजी और तखल्लुस के साथ कहा कि आओ आओ नदीम बैठो। तो फिर क्या था, नदीम साहब ने अपनी दिली ख्वाहिश उनके सामने ज़ाहिर की कि मेरी ये दिली तमन्ना है कि फ़िल्म धड़कन की एक कव्वाली आप गा दें। और नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब का जवाब था कि ठीक है मैं गा दूँगा,
لیکن شرط یہ ہے کہ گانا مجھے پسند آنا چاہیے۔ اور پھر ندیم صاحب لگ گئے اپنے گانے پہ، اور پھر تیار ہوئی وہ قوالی، دولہے کا صحرا سہانا لگتا ہے۔ اور پھر اس گیت کے ساتھ وہ لوگ پہنچے نصرت فتح علی خان صاحب کے سامنے، اور نصرت فتح علی خان صاحب نے جب اس پوری گیت کو سنا، تب وہ سنتے کے ساتھ تیار ہو گئے کہ ہاں میں یہ گانا گاؤں گا۔ اور انہوں نے وہیں پر یہ کہہ دیا کہ تم جلدی سے جلدی ایک اسٹوڈیو بک کرو تاکہ ریکارڈنگ ہو سکے، اور سنی اسٹوڈیو اس وقت بک ہوا۔ اور ایک اور کمال ہو گیا وہاں پر کہ 100 ٹریک کی کوئی مشین تھی، پہلی بار جو انڈیا میں آ رہی تھی، اس سے پہلے اتنے ٹریک کی مشین پہ کام نہیں ہوتا تھا، اور اس کو فٹ کرنے کے لیے اور اس کے پہ کام سمجھانے کے لیے کوئی انگریز بھی اس مشین کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ اور ترا یہ تھا کہ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ نصرت فتح علی خان صاحب یہاں پہ گائیں گے، تب وہ بہت خوش ہو گئے، کیونکہ باہر انہوں نے کئی دفعہ نصرت صاحب کو ریکارڈ کیا ہوا تھا، لہٰذا ان کو پتہ تھا کہ نصرت صاحب کو کس طرح سے اور کس اینگل سے ان کو کیپچر کرنا ہے۔ نصرت صاحب کے گانے کا انداز، وہ ماحول، وہ مستی، ان کو سارا کچھ کا پہلے ہی سے علم تھا۔ اچھا، سمیر صاحب یہ بھی بتاتے ہیں کہ نصرت فتح علی خان صاحب کو تو اس چیز کی عادت ہی نہیں تھی کہ وہ مائک پہ کھڑے ہوں اور گانا گائیں، ان کے لیے تو باقاعدہ وہ سارا سیٹ اپ تیار کرنا پڑتا تھا، وہ گدا لایا جائے، مثلاً لایا جائے، اور پھر قوالی کا ایک پورا ماحول بنے، اور پھر نصرت صاحب گائیں، اور پھر وہ تمام تام جھام اور سیٹ اپ کے ساتھ جب نصرت صاحب بیٹھیں گانے کے لیے تو، اور اچھا ارینجمنٹ بالکل ویسا ہی ہوا جیسے کہ وہ کہیں پرفارم کرنے کے لیے جا رہے ہوں۔ شروع میں تھوڑی سی پریشانی ہو رہی تھی، مائک ادھر ادھر تھوڑا سا ہل جائے یا کچھ بھی، لیکن نصرت صاحب کی آواز اتنی بلند تھی کہ مائک چاہے جہاں بھی ہو، اس کو نصرت صاحب کی آواز کو تو کیچ کرنا ہی تھا۔ اور قوالی گانے کے دوران جب بھی نصرت فتح علی خان صاحب قوالی کی اس لائن پہ پہنچے، میں تیری باہوں کے جھولوں میں پلی بابل، جا رہی ہوں چھوڑ کر تیری گلی بابل، وہ رونے لگ جائیں، اور گانا مکمل ہو ہی نہیں پا رہا تھا، اور لگ بھگ 150 کے قریب ایسے ہی ہو جائے۔ تب آخر میں ندیم صاحب نے نصرت صاحب سے کہا کہ نصرت صاحب آپ بھی تھک گئے ہوں گے، ایسا کرتے ہیں کہ کل ریکارڈنگ کی جائے۔ تب نصرت صاحب نے کہا کہ ندیم، اگر آج یہ گانا ہوا تو ہوا، ورنہ یہ گانا ہوگا ہی نہیں مجھ سے، یہ جو اندر سے بخار آیا ہے نا مجھے، اگر نکلنا ہے تو اسی میں یہ گانا نکلے گا، نہیں تو پھر میں یہ نہیں گاؤں گا۔ لیکن ندیم صاحب اور سمیر صاحب بھی پریشان تھے یہ سارے ماجرا دیکھ کر، اور جب ان لوگوں نے ان کے پاس جا کر پوچھا کہ آخر مطلب کیا مسئلہ ہے، کیوں ہو رہا ہے یہ آپ کے ساتھ، تب نصرت صاحب نے بڑی سادگی کے ساتھ کہا کہ میں جب بھی اس لائن پر آ رہا ہوں تو مجھے میری بیٹی یاد آ جا رہی ہے۔ اور کمال تو یہ ہے کہ جب بھی اگر تھیٹر میں آپ جا کر دیکھیے تو آڈینس بھی اسی لائن پہ روتی ہے۔ لائن کچھ اس طرح ہے، میں تیری باہوں کے جھولے میں پلی بابل، جا رہی ہوں چھوڑ کر تیری گلی بابل، خوبصورت یہ زمانے یاد آئیں گے، چاہ کے بھی ہم تمہیں نہ بھول پائیں گے۔ تو بات تو بالکل صحیح ہے کہ یہ تھے اصلی کلاکار جو دل سے کام کرتے تھے، تو آواز بھی دل تک پہنچتی تھی اور آنکھ میں آنسو بھی دل سے آتے تھے۔ بلا شبہ بہت ہی بلند آواز کے مالک تھے نصرت فتح علی خان صاحب۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ پوری کی پوری جو قوالی تھی وہ نصرت فتح علی خان صاحب پہ ہی فلمائی جانی تھی، لیکن ان کا انتقال ہو گیا، تو قادر صاحب کو تمام گیٹ اپ کے ساتھ پھر یہ گانا کیا گیا۔ اب دوسرا قصہ یہ کہ نصرت فتح علی خان صاحب، جنہیں قوالی کا بادشاہ کہا جاتا ہے، انہوں نے آخر کیوں بولا کہ اگر میں گا ہی نہیں سکتا تو پھر مجھے فتح علی خان صاحب کے خاندان میں کیوں پیدائش ملی؟ دراصل قصہ کچھ یوں ہے۔ دراصل 1964 میں نصرت فتح علی خان صاحب کے والد فتح علی خان صاحب کا انتقال ہوا،
اور ان کے وفات سے لے کر جو 40 دنوں کا جو وقفہ تھا، وہ وقت دراصل نصرت صاحب کے لیے ایک عذاب سے کم نہیں تھا، کیونکہ باپ کا سایہ چھن جانے کے بعد جیسے چھت ہی چھن جاتی ہے اور تب اپنے ہی لوگ حاوی ہوتے ہیں۔ چاروں طرف سے انہیں بس ایک ہی چیز سننے کو مل رہی تھی کہ یہ کیا گائے گا، لہٰذا ان کے دل میں بالکل یہ بات بیٹھ گئی کہ میں گا نہیں سکتا۔ ان کے لیے گھر اور باہر دونوں کا ماحول ایک ہی جیسا ہو گیا تھا۔ اسی بیچ ان کی بہن انہیں کسی نجومی کے پاس لے کر گئی، جہاں نجومی نے ان کا ہاتھ دیکھ کر کہا کہ یہ اپنے وقت میں بہت بڑا گویہ بنے گا۔ یہاں تک کہہ دیا کہ اس کا ہاتھ یہ بتاتا ہے کہ اس کی آواز پوری دنیا میں گونجے گی۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد ایک قوالی کے پروگرام میں قوال بخشی سلامت نے انہیں گانے کے لیے کہا، اور پھر نصرت صاحب کا وہی جواب، میں گا نہیں سکتا۔ بخشی صاحب کافی غصہ ہوئے اور بہت ہی تیز اور کڑے لہجے میں انہوں نے کہا کہ تمہاری اگر کوئی پہچان ہے تو فتح علی خان سے ہے، جو تجھے گانا ہی ہوگا، بنا گائے ہوئے تیری کوئی پہچان نہیں ہے اور تو کچھ نہیں ہے۔ اور پھر وہی اپنے کمرے میں بند ہو کر زار و قطار رونا۔ ایسے ہی میں ایک دن وہ بے سدھ ہو کر سو رہے تھے کہ ان کے خواب میں ان کے والد تشریف لائے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر ایک مزار پر لے گئے اور ان سے کہا کہ میں ساری عمر اسی مزار پہ گاتا رہا ہوں اور تم بھی بیٹھو اور گاؤ۔ لیکن نصرت صاحب کے دل کے اندر بسے ڈر نے پھر وہی جواب دیا، میں گا نہیں سکتا۔ ان کے والد نے کہا کہ تم گاؤ، میں بیٹھا ہوا ہوں، تم میرے ساتھ گاؤ۔ اور کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے خواب میں اتنی تیز آواز میں گاتے رہیں کہ گھر میں موجود ہر لوگ اس وقت ان کے روم میں، ان کے کمرے میں آ گئے، اور پھر ان کو جگا کر جب ان کے گانے کا سبب پوچھا تب انہوں نے اپنے خواب میں پیش ہوئی تمام منظر کو بیان کر دیا۔ تو کہا یہ جا سکتا ہے کہ اس طرح فتح علی خان صاحب نے انہیں، نصرت فتح علی خان صاحب کو وہ راستہ دکھایا جس پہ چل کر وہ پوری دنیا پہ چھا گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ نصرت صاحب کی شہرت آسمان چھو رہی تھی۔ پھر ان کا ہندوستان آنا ہوا۔ اجمیر شریف کی زیارت تو وہ خواب میں کر چکے تھے، لیکن اب جب وہ وہاں پر گئے تو اپنے خواب کا ہو بہو نقشہ دیکھ کر وہ بھی دنگ رہ گئے اور اسی جگہ پر بیٹھ کر گانا شروع کیا جہاں پر انہوں نے اپنے خواب میں اپنے والد کے ساتھ گایا تھا۔ حالانکہ وہاں موجود سارے لوگوں نے ان سے کافی التجا کی کہ وہ اندر آئیں اور اپنا گانا گائیں، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں، میں یہیں پہ بیٹھ کر قوالی گاؤں گا، اور انہوں نے پوری قوالی اپنی وہیں پہ بیٹھ کر گائی۔ وہ فضا، وہ صحن سب گواہ ہیں ان کی قوالی کی، ان کی اس بلند آواز کی اور اس نورانی ماحول کی۔ اور وہ لڑکا جو یہ کہتا تھا کہ میں گا نہیں سکتا، پوری دنیا میں اس کے ڈنکے بج رہے تھے اور اس کی قوالی پوری دنیا میں مشہور ہو چکی تھی۔ نصرت صاحب نہایت ہی مفلس، عزت دینے والے باوفا انسان تھے۔ مختصر یہ کہ ایک فرشتہ نما انسان، خوش اخلاق، محنت پسند اور مہمان نواز انسان۔ لوگوں کی مدد کے لیے نہ جانے کتنی ہی قوالیاں انہوں نے بنا پیسے لیے ہوئے بھی گائی ہے۔ نصرت صاحب نے موسیقی کو رنگ، نسل، مذہب، زبان کے دائرے سے آزاد کر کے وہ جگہ پہنچا دیا ہے کہ ہر انسان ان کے سروں، دھنوں اور موسیقی کا دیوانہ ہو گیا۔ 16 اگست 1997 شہنشاہ قوالی کہلائے جانے والے نصرت فتح علی خان صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور یہ دعویٰ ہے کہ اتنے سالوں کے گزر جانے کے بعد بھی آنے والی نہ جانے کتنی نسلیں ان کی قوالی پر جھومتی رہیں گی۔ نصرت صاحب کو عقیدت کے پھول پیش کرتی میں نیلم افروز آپ سبھی کے سامنے رہوں گی، تھوڑے انتظار کے بعد کچھ نئے اور پرانے قصے کے ساتھ۔ تمام جانکاریاں دیگر جگہوں سے اکٹھا کی گئی ہیں، کئیوں کے انٹرویو کو سننے اور دیکھنے کے بعد۔